नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीख़ इंसानियत के अंदर यौम आशूरा ये रोज़े अव्वल से ही फ़जीलत वाला दिन है। तारीख़ इंसानियत के जो अहम वाक़यात हैं वो इस दिन रूनुमा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम अदवार के अंदर इस दिन को बड़ी फ़जीलत हासिल है और शरीयत मुतहरा के अंदर भी यौम आशूरा का जो रोज़ा है इसकी फ़जीलत अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है। कुरान पाक की दो आयतें मैंने तिलावत की हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से मदद हासिल करते हैं नमाज के साथ, सब्र के साथ, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि सब्र करने वालों को मेरी माइयत हासिल है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाते हैं उनको अल्लाह ने वो मनसब और मुकाम दिया है कि उनको तुम मुर्दा नहीं कह सकते। अल्लाह ने उनको ऐसी ज़िंदगी बख्शी है तुम्हें उसका शऊर नहीं है। दूसरे मुकाम पे फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। इस जहान को छोड़कर वो आलम बरज़ख के अंदर जो पहुँच चुके हैं, अल्लाह ताला के इनामात और इनामात की बारिश उनके ऊपर हर वक्त बरस रही है। शहादत ये इतना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, सुलहा के ऊपर शुहदा का मुकाम बताया, शुहदा के ऊपर सिद्दीकीन का मुकाम बताया और सिद्दीकीन के ऊपर अंबिया का मुकाम बताया। सारे नबी अफजल हैं, सारे रसूल अफजल अकमल हैं, लेकिन ख़ातमुन नबिय्यीन ख़ातमुल मासूमीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो ख़त्म नबूवत का ताज पहना दिया, उनको ये फ़जीलत दे दी कि आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया भी उनके मुक्तदी हैं और आप सब के इमाम हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान कर देने का जो जज्बा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। ए अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊँ, मैं फिर ज़िंदा किया जाऊँ, मैं फिर शहीद हो जाऊँ, मैं फिर ज़िंदा किया जाऊँ, मैं फिर शहीद हो जाऊँ, मैं फिर ज़िंदा किया जाऊँ, मैं फिर शहीद हो जाऊँ। यानी 4 दफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ज़िंदगी की हयात की दुआ मांग रहे हैं और 4 बार लफ्ज़ शहादत को अल्लाह ताला से, मनसब शहादत को अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो इससे शहादत की जो फ़जीलत है, जो अज़मत है, वो अय्यां हो जाती है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक है, जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह ताला की नेमतों की बारिश होगी और हर जन्नती को उसकी इल्तिजा के मुताबिक जो वो चाहता होगा अल्लाह ताला जन्नत में उसे अता करेंगे। और जब शहीद से पूछा जाएगा
بتاؤ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو مل چکی ہیں آپ بھی کچھ چاہتے ہو؟ تو شہید یہی بات کہے گا، اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں تیرے راستے میں کٹ جاؤں، کیونکہ تیرے دین کی سرفرازی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کٹ جانے کے اندر جو مزہ ہے وہ آج جنت کی نعمتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ یعنی شہادت جو ہے یہ اتنا بڑا مقام، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم اپنی جان، ہم اپنا مال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہم جنت کے عوض میں ہم بیچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بدلے میں ہم بیچ چکے ہیں۔ ایک تو فلسفہ جو شہادت ہے، منصب شہادت جو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو دیتے ہیں، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کو بہت ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں انہوں نے سمیٹی ہیں۔ اگر ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ میں مت تلاش کرو، انہیں یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھو۔ ایک قرآن پاک کی آیت کا میں سہارا لیتا ہوں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باندی ان کے پاس ایک دشت لے کے آتی ہے، ایک کٹورا لے کے آتی ہے، ایک پلیٹ تھال لے کے آتی ہے، اور اس کے اندر سالن ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جب وہ قریب آتی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان کی گود میں وہ گر جاتا ہے۔ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہے، نہ جانے اب کیا ہوگا، میں نکرانی ہوں، میں باندی ہوں۔ اور ان کی نکرانی ہونا، ان کی باندی ہونا بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے جن کو اللہ نے عطا کی۔ ہم ان کو بھی خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنی نسبت ان کے طرف کرنا بھی ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا چہرہ مبارک، رخ مبارک اٹھا کے اس طرف دیکھتے ہیں تو وہ پڑھتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ میں اپنے غصے کو پی چکا ہوں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہتی ہے تو وہ جب یہ الفاظ پڑھتی ہے تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ وہ آگے پڑھتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ، اب تک تم غلام تھی، اب میں تمہیں آزاد بھی کر دیتا ہوں۔ یعنی ان کی اگر آپ بچپن کو دیکھیں، اگر آپ ان کے لڑکپن کو دیکھیں تو بہت سارے ہمیں ان کی حیات طیبہ میں ہمیں سبق ملتے ہیں۔ جس دن ان کی پیدائش ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ابا جی اس کا نام حرب ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بیٹے اس کا نام حسین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ تشریف لانا، ان کے کان میں اذان پڑھنا، ان کا نام رکھنا، اپنا لعاب ان کے رخ مبارک ان کے منہ کے اندر ڈال دینا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو رہتی دنیا تک ہمیشہ لوگوں کی زبان پہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، آپ سجدے کو طویل فرما دیتے، بہت بڑا یہ بھی اعزاز تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش فرماتے ہیں۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آتا ہے تو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے، اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے تو مال غنیمت سے جب درہم دینار تقسیم ہو رہے ہیں تو سیدنا حسن مجتبیٰ کو 1000 پیش کرتے ہیں،
سیدنا حسین کو 1000 پیش کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب آتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کو 500 درہم دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں ابا جی، حسن و حسین تو اس وقت بچے تھے جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی شجاعت منوائی تھی، میں تو غزوات کے اندر بھی شریک ہوا تھا، لیکن آگے سے جو جملہ کہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا بیٹے حسن و حسین جیسی ماں لے کے آ، حسن و حسین جیسا باپ لے کے آ، حسن و حسین جیسا نانا لے کے آ۔ اور جس دن حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں بچے ہیں، آپس میں یہ لڑ پڑتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم نے جو جملہ کہا جب حضرت حسن نے کہا کہ آپ جس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں وہ تو میرے نانا کے غلام ہیں، تو کہا بیٹے جاؤ اسے لکھوا کے لے آؤ۔ تو ہمیں اہل بیت سے محبت تو صحابہ نے سکھلائی ہے۔ اسی طرح پھر سیدنا عثمان غنی کا دور آتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا دور آتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی گویا میرے ساتھ اس نے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ یہ وہ میسج تھے، یہ وہ پیغام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دیے۔ ہمیشہ حسن سے محبت کرنا، ہمیشہ حسین سے محبت کرنا، ہمیشہ حسنی کردار کو اپنانا، ہمیشہ حسینی کردار کو اپنانا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس امت کا وہ مظلوم شخص جس کو حضرت حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، امت کو جوڑنے کے لیے اور امت کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے جو انہوں نے اقتدار کی قربانی دے دی، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ بھی ہمارے لیے یقیناً آئیڈیل ہیں۔ اور بات آتی ہے یوم عاشوراء پہ کربلا کی شہادتوں کی، میں ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جن کو اقتدار کے قابل سمجھا، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، اور سیدنا حسین نے جس کو اقتدار کے قابل نہیں سمجھا اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو کردار ہے کہ جس کو اقتدار کے قابل نہیں سمجھتے اور جس نظام کو درست نہیں سمجھتے، اس اقتدار کے خلاف اور اس نظام کے خلاف وہ میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اہل کوفہ کی، اہل کوفہ کا ظلم یہ کوئی نیا ظلم نہیں ہے، یہ ان کی کوئی نئی داستان نہیں ہے، بلکہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیے، حضرت حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو انہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا سیدنا علی المرتضیٰ کو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر۔ یہ وہ، میں اگر اپنے الفاظ میں بیان کروں تو یہ وہ دشمن تھے جو دوستی کے روپ کے اندر آئے، یہ وہ جو ظالم تھے جو ہمدردی کے روپ کے اندر آئے، خطوط لکھے، خود بلوایا اور خود بلوا کر انہوں نے یہاں پہ شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، جس نظام کو غلط سمجھو، جس اقتدار کو غلط سمجھو، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور استقامت کے ساتھ میدان عمل کے اندر اتر جاؤ۔ اور میں عرض کروں، تاریخ انسانیت کا یہ وہ المناک باب ہے، تاریخ انسانیت کا یہ وہ ظلم ہے۔ اور اگر ہم تاریخ انسانیت کو دیکھتے ہیں، ایسی درد مندانہ جو شہادت ہے، صرف اپنی ہی جان پیش نہیں کی، صرف اور صرف اپنی جان پیش نہیں کی، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی پیش کر دیا، اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے اہل و عیال کی قربانی دے دی، اور ہمیں بتا دیا کہ جو جس رائے کو اور جس نقطۂ نظر کو میں درست سمجھتا ہوں، میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا پیغام لے کر، قل آمنت باللہ ثم استقم کا پیغام لے کر میں بتا رہا ہوں، جس اقتدار کو غلط سمجھتا ہوں میں اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، میں اس نظام کو کبھی
ایکسیپٹ نہیں کر سکتا بلکہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم حسنی کردار ادا کریں، ہمیں بھی چاہیے ہم حسینی کردار ادا کریں، ہم ان سے محبت رکھیں، ہم ان سے عقیدت رکھیں، اور جن سے انہوں نے محبت کی ہے ہم انہی سے محبت کریں، جن سے انہوں نے بغض رکھا ہے ہم بھی ان سے بغض رکھیں، جن کے ساتھ جن کی محبت تھی اگر ہماری محبت ہوگی، جن سے بغض تھا ان کے ساتھ اگر ہمارا بغض ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ہیں، ہم صراط مستقیم کے اوپر ہیں، اور ہمیں قیامت والے دن سیدنا حسین کے نانا کی شفاعت ملے گی۔ اللہ مجھے صحابہ اہل بیت سے محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ ان کی جو زندگیاں ہیں ان کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا حسین